Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 notes. Before watching this video, hit the subscribe button and press the bell icon for notifications. Today we are going to study a very beautiful poem that is Church Going, written by Philip Larkins. We are going to do its critical appreciation and my handwritten notes are available on my blog. Church Going by Philip Larkins, critical appreciation. The poem Church Going by Philip Larkins was published in his poetic collection The Less Deceived in 1954. یہ نظم چرچ گوئنگ فلپ لارکنس نے پبلش کی تھی اپنی کلیکشن لیس ڈیسیوڈ میں 1954 میں. The poem deals with a question about the importance of the holy place like church in the life of modern man. یہ نظم سوال اٹھاتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں اور آج کا جو ماڈرن آدمی ہے اس کی زندگی میں چرچ جیسی مقدس جگہ کی کیا اہمیت ہے. The post-war era after 1945 was marked as a decline in the Christian values, morality and spirituality. Post-war era یعنی وار کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے 1945 ورلڈ وار 1 کے بعد جو زمانہ تھا اس میں کرسچن ویلیوز کا ڈکلائن ہوا، یعنی مذہبی جو عقائد تھے، جو ان کے بلیفز تھے اس میں کمی واقع ہوئی. مورالٹی یعنی مورل ویلیوز میں بھی کمی ہوئی، اور اسپریچوالٹی یعنی مذہبی جو عقائد ہوتے ہیں، انسان کے جو یقین ہوتے ہیں، فیتھ ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کمی آئی. It clearly depicts the social scenario of that post-war era when the tenets of people had declined in the churches. یہ بہت واضح طور پر سوشل سیناریو کو بیان کرتا ہے کہ پوسٹ وار ایرا یعنی وار کے بعد کے جو زمانہ تھا اس میں سوشلی طور پر لوگ جو ہیں وہ مذہب سے دور ہو گئے تھے اور وہ چرچوں میں انہوں نے جانا بند کر دیا تھا، یا کہہ لیں کافی زیادہ کم کر دیا تھا. The main theme in the poem is religion. اس پوئم کا مین تھیم مذہب ہے. But through the depiction of the church and the visitor, Larkin highlights some of the main characteristics of the modern man. لیکن یہاں پہ چرچ کی ڈپکشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آنے والے وزٹرز کو بھی ڈسکرائب کیا گیا ہے، اور لارکن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک ماڈرن مین میں کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کی مین کریکٹرسٹکس کیا ہیں. This poem also reveals many modern or post-modern characteristics of poetic genius, which include satirical tone, mocking tone in ironical statements, use of imagery, common and worldly subject, universality, and use of dramatic monologue. یہ وہ ساری poetic devices ہیں جو کہ استعمال کی گئی ہیں اس poem میں، اور یہاں پہ وہ ریویل کرتی ہیں ماڈرن یا پوسٹ ماڈرن کریکٹرسٹکس کو ان کے ذریعے. Through these modern poetic techniques, Larkin has dealt with the main issue of his age. ان ماڈرن ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے لارکن نے اپنے زمانے کے مین ایشو کو، جو مین مسئلہ تھا، اس کو بیان کیا ہے. which highlights the vacuum and chaos due to secularism, atheism and agnosticism in the European society. یورپین سوسائٹی میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا. سیکولرزم یعنی مذہب سے دوری اور مذہب پہ پوری طرح نہ یقین کرنا. ایتھیسزم جو ہے وہ اس عقیدے کو کہتے ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ کچھ ایسا فرقہ ہے جو کہ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے اور وہ کہتے ہیں خدا موجود نہیں ہے. تو یہ یورپین سوسائٹی میں کافی زیادہ مین مسئلہ تھا اس زمانے کا. Church Going is a poem in which Larkin critically analyzes the very act of going to a church. Church Going ایسی نظم ہے جس میں لارکن نے بہت کلوزلی انالائز کیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ چرچ جاتے ہیں. The title upholds a very interesting meaning as the churches are mostly deserted and are gradually falling out of use. یہ جو ٹائٹل ہے اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ چرچ جو ہیں وہ اب زیادہ تر خالی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا استعمال کم ہوتا جا رہا ہے. The title of the poem suggests a union of the important stages of human life, birth, marriage and death, which going to church represents. یعنی چرچ جانا جو ہے وہ انسان کی مختلف زندگی کی جو سٹیجز ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہے. جیسے برتھ ہوتی ہے تو بچے کا نام
بیپٹائز کیا جاتا ہے، اس کو کرسچنائز کیا جاتا ہے. اسی طرح شادی کے مواقع یا ڈیتھ. According to Stephen Regan, the punning title of this poem demonstrates both the erosion of the church as an institution and the persistence of some kind of ritual ceremonies which the church is a reminder of. یہاں پہ اسٹیفن ریگن کے مطابق یہ جو ٹائٹل ہے اس کا بڑا ایک گہرا مطلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بس اب چرچ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر ریچول سرمنیز ادا کی جاتی ہیں، اور چرچ بس ان کا ایک ریمائنڈر ہے کہ بھئی چرچ صرف اس لیے ہی رہ گیا ہے کہ یہاں پہ مختلف سرمنیز جو ہیں وہ کی جائیں. لارکن is counterweighing the utility and futility of going to a church. لارکن جو ہے وہ دونوں پروز اینڈ کونس ڈسکس کرتا ہے چرچ جانے کے. His tone is half mocking and half serious. اس کی جو ٹون ہے وہ آدھی مذاق اڑانے والی ہے اور آدھا وہ سنجیدہ نظر آتا ہے. He calls into question the exhibits of church being unimpressive and lifeless. وہ کہتا ہے کہ چرچ جو ایگزبٹ کر رہا ہے وہ unimpressive ہے اور lifeless ہے، یعنی اب وہ purpose less ہو چکا ہے. And the purpose of church, visiting church altogether alienated from its actuality. اور جو اصل مقصد تھا چرچ وزٹ کرنے کا وہ بھی اب uncertain ہو گیا ہے، اپنی حقیقت سے دور چلا گیا. He discusses the present times when humanity is gradually losing its faith and predicts a time soon when there shall be no faith at all. یہاں وہ موجودہ حالات کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ آج کے زمانے میں اور یہ جو ابھی پریزنٹ ٹائمز چل رہے ہیں اس میں انسانیت جو ہے آہستہ آہستہ اپنا جو فیتھ ہوتا ہے وہ لوز کر رہی ہے، یعنی اپنا ایمان کھو رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا بہت جلد جب کوئی ایمان نہیں ہوگا. It would be a time when superstition would place faith and disbelief would reign supreme. وہ کہتا ہے یہاں پہ کہ ایک وقت آئے گا کہ سپرسٹیشن جو ہے وہ فیتھ کی جگہ لے لے گی اور ڈس بلیف جو ہے وہ ہر طرف چاروں طرف اس کا راج ہوگا. Larkin puts before the readers a time when faith and superstition would not exist. Larkin اپنے ریڈرز کے سامنے وہ وقت لے کر آ رہا ہے جب ایمان اور توہم پرستی ایگزسٹ نہیں کرے گی، یعنی اس کی موجودگی نہیں ہوگی. Larkin's half mocking tone attains seriousness and finds its resolution when he declares that the sacred spiritual bond between God and man can never be broken, for people would keep visiting the churches driven by their inner compulsions and desires. لارکن کی جو ٹون ہے جو کہ آدھی مذاق اڑانے والی ہے، اس میں کچھ سیریسنس بھی ہے، یعنی سنجیدگی ہے، اور وہ ایک ریزولوشن قائم کرتا ہے اور یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جو مقدس مذہبی بانڈ ہے خدا اور انسان کے درمیان میں یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ لوگ اسی طرح چرچ وزٹ کرتے رہیں گے اپنی مجبوریوں کی خاطر اور خواہشات کے لیے. They would keep coming to attain wisdom, if not by church itself, then because of the several dead lying in the churchyard. وہ اس لیے آتے رہیں گے کیونکہ وہ عقل حاصل کرنا چاہتے ہیں، شعور حاصل کرنا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ چرچ سے ہی یہ شعور حاصل کریں، بلکہ بہت سارے ایسے ڈیڈ لوگ ہیں جو کہ چرچ یارڈ میں دفن ہیں، ان سے ہی وہ وزڈم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. Church going is a monologue in which poet is an agnostic if not downright atheist. Church going poem جو ہے یہ ایک مونولوگ یعنی خود کلامی ہے اس میں، اور شاعر جو ہے وہ ایک ایگنوسٹک یعنی ڈاؤٹر ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ ہو. ایتھیسٹ کا مطلب ہے کہ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے. Since Larkin himself was an agnostic, we can assume that the speaker of the poem can be Larkin himself. لارکن خود چونکہ ایگنوسٹک تھا، یعنی وہ ڈاؤٹر تھا کہ خدا کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں، تو ہم یہ ایزمپشن کر سکتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے پوئم کا وہ لارکن خود ہے. Larkin dismisses the concept of church being the house of God, but he believes that it would keep serving the purpose of a source for peace, solace and wisdom for mankind. لارکن جو ہے اس کانسیپٹ سے ڈس ایگری کرتا ہے کہ چرچ جو ہے وہ خدا کا گھر ہے، لیکن وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ ایک سورس ہے پیس کا، یعنی
یہاں پہ وزڈم حاصل کرنے کے لیے لوگ آئیں گے اور سکون کی تلاش میں آئیں گے. The most remarkable aspect of church going is the vein of irony that runs through it throughout. Vein of irony یعنی اس میں طنز و مزاح نظر آتا ہے پوری پوئم میں. اس میں مذاق اڑایا گیا ہے اور ایک طرح سے اس میں طنز بھی کیا گیا ہے. It makes it both unique and entertaining at the same time. اس کی وجہ سے یہ انوکھی بھی ہے اور entertaining بھی ہے. The following lines are serving the purpose best. آگے ٹیکسچوئل کوٹ آ رہا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ ironical statements بھی ہیں اس پوئم میں. The echo sniggers briefly back at the door. دروازے کے پیچھے کی جانب ایکوز کی آواز آ رہی ہے یعنی بہت خاموشی ہے. I signed the book. میں نے بک سائن کی. Donate an Irish sixpence. اور ایک Irish sixpence ڈونیٹ کیا. Reflect the place was not worth stopping for. اب یہ دیکھیں کتنی ironical statement ہے کہ یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں پہ رکا جاتا. یعنی وہ چرچ جیسی مقدس جگہ کو یہ بات کہہ رہا ہے. Yet stop I did. پھر بھی میں رکا. In fact I often do. کہ میں یہاں پہ رکا ہوں اور میں اکثر اوقات یہاں پہ آ کر رکتا ہوں اس جگہ پہ آ کے. جبکہ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خود انٹینشنلی انسان کو جانا چاہیے اور وہاں پہ عبادت کی جانی چاہیے ایز اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو. لیکن یہاں پہ یہ بہت آئرونیکل بات کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ رکا جاتا. Larkin's use of irony is at its best where he speculates as to who would be the last person to visit the church as the house of God for his spiritual edification. لارکن جو استعمال کرتا ہے آئرنی کا وہ سب سے زیادہ اپنے پیک پر تب ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ کون وہ آخری شخص ہوگا جو چرچ وزٹ کرے گا چرچ کو خدا کے گھر کی حیثیت سے اور اپنی جو اس کا مذہبی تعلق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے. I wonder who will be the last, the very last to seek this place for what it was. یہ ٹیکسچوئل کوٹس ہیں اسی پیرا سے ریلیٹڈ جو ابھی میں نے آپ کو ڈیفائن کیا ہے about the use of irony. The first stanza of the poem also portrays ironical presentation of the church. جو پہلا stanza ہے اس نظم کا اس میں بھی ironical presentation ہے چرچ کے بارے میں. The opening lines of this poem consist of colloquial language, but it is the beauty of Larkin that he reveals huge realities in a very simple way. جو اس نظم کی شروعات کی لائنز ہیں اس میں colloquial language یعنی عام جو بول چال کی زبان ہوتی ہے وہ استعمال کی گئی ہے اور لارکن میں بڑی خوبصورتی سے زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو سادہ زبان میں بیان کیا ہے. Once I'm sure there is nothing going on, I step inside letting the door thud shut. کہتا ہے جب مجھے یقین تھا کہ اندر کچھ نہیں ہو رہا چرچ کے اندر تو وہ اندر داخل ہوا اور اپنے پیچھے اس نے دروازے کو زوردار طریقے سے بند ہونے دیا. The poet enters into the church after the clarification that there is no ceremony or anyone in the church. وہ چرچ میں داخل ہوا یہ کلیریفائی کرتے ہوئے کہ اندر کوئی بھی سرمنی نہیں ہو رہی اور چرچ کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. It shows that the poet visiting the church not for pray but only to see that what is inside this church which attracts people to come and pray here. یہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ شاعر جو ہے اس کا کیا مقصد ہے چرچ وزٹ کرنے کا. وہ یہ صرف دیکھنے آیا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے چرچ میں, ایسا کیا ہو رہا ہے جو لوگوں کو اپنی جانب اٹریکٹ کرتا ہے اور لوگ یہاں پر عبادت کے لیے آتے ہیں. Through this picture, Larkin actually tries to mock the modern man who visits church weekly for nothing. یہاں پہ شاعر نے ماڈرن آدمی کا مذاق اڑایا ہے کہ وہ چرچ صرف اس لیے آتا ہے, مطلب فارمیلٹی کے لیے آتا ہے, اس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے چرچ وزٹ کرنے کا, اور وہ ویکلی چرچ آتا ہے, کچھ خاص نہیں ہوتا اس کے پاس کرنے کے لیے. This is the main feature of secularization, which means that the people who go to church just as a visitor, not worshipper.
سیکولرائزیشن سے مراد ہے مذہب سے دوری، لا دینیت جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ مین فیچر ہے اس پوئم کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چرچ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وزٹ کے طور پر وزٹ کرائیں، وزٹر کے طور پر جائیں، ورشپر کے طور پر نہیں، یعنی عبادت کے لیے نہ جائیں، بس صرف وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے جائیں، بس دیکھ کے آئیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کا یعنی کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا چرچ وزٹ کرنے کا. Larkin's use of imagery is at its best where he recounts all that he sees in the church. بہت خوبصورت طریقے سے اس نے امیجری کا استعمال کیا ہے، اور وہ تمام اپنے ایونٹس کو ریکال کرتا ہے جو اس نے چرچ میں دیکھے ہوتے ہیں. میٹنگ، سیٹس، بائبلز، آرگنز اینڈ the withered flower petals are all he comes across. اس کو یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں چرچ میں کہ وہاں پہ میٹنگ ہے، کرسیاں ہیں، وہاں پہ بائبلز پڑھی ہوئی ہیں، جو میوزیکل آرگنز ہیں وہ ہیں، اور پھولوں کی پتیاں جو کہ خشک ہو چکی ہیں وہ بکھری ہیں. The most striking feature of the church is its tense, musty, unignorable silence. کہتا ہے سب سے زیادہ جو فیچر چرچ کا اسٹرائکنگ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ خاموشی ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، ایک ٹینشن سی ہے وہاں پہ. It seems as if the church has been empty for a very long time and the silence has brewed since long. ایسا لگتا ہے جیسے چرچ جو ہے کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، اور یہاں پہ گہری خاموشی چھائی ہے. In other words, even the silence appears stale and fermented. یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ خاموشی جو ہے وہ بھی پرانی ہو چکی ہے، باسی ہو چکی ہے، خمیر شدہ ہو چکی ہے. After that we see that he takes off his cycle clips due to some respect, but in the form of mock reverence, and enter into the church. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سائیکل کلپس اتار دیتا ہے تعظیم کی خاطر. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم مسجد داخل ہونے سے پہلے اپنے سلپرز وغیرہ اتار دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اپنی سائیکل کلپس اتار دیتا ہے، لیکن وہ یہاں پر کسی ریورنس کی وجہ سے نہیں بلکہ موک ریورنس یعنی مذاق اڑانے کی خاطر سائیکل کلپس اتارتا ہے اور چرچ میں داخل ہوتا ہے. آگے اگین ٹیکسچرل کوٹس ہیں. From where I stand, the roof looks almost new cleaned or restored. Someone would know, I don't. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جہاں سے میں کھڑا ہوں وہاں پہ یہ جو چھت ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے تازی ابھی صاف کی ہو، یا اس کو ریسٹور کیا گیا ہو، یعنی اس کی مرمت کی گئی ہو. کسی کو پتہ ہوگا، مجھے نہیں پتہ. یہاں پہ بھی اس کا موکنگ سٹائل ہمیں نظر آ رہا ہے، موکنگ ٹون ہے یہاں پہ شاعر کی. When he enters into the church and recites some verses of the Bible in the style of priest to mock in contempt. وہ جب داخل ہوتا ہے چرچ میں تو وہ کچھ ورسز پڑھتا ہے بائبل میں سے، جس طرح کے پریسٹ پڑھتے ہیں ان کے سٹائل میں وہ ورسز پڑھتا ہے مذاق اڑانے کی خاطر. Moreover, instead of looking to the Jesus statue, he looks at the roof of the church, which appears clean or repaired to the poet, but he is unaware of the fact. اور بجائے یہ کہ وہ جیزس کے سٹیچو کی جانب دیکھتا، وہ چرچ کے چھت کی جانب دیکھ رہا ہے کہ یہ صاف ستھری ہے یا نہیں، اور ریپیئر ہے کہ نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ واقعی یہ صاف ہے یا ریپیئرڈ ہے. The gesture shows that he is not a regular visitor of the church and busy in his mechanical routine work. اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چرچ کا ریگولر وزٹر نہیں ہے اور زیادہ تر اپنے روزمرہ کے کاموں میں بزی رہتا ہے. Here endeth much more loudly than I would mean. بہت زوردار طریقے سے وہ here endeth کہتا ہے جب وہ بائبل کے ورسز پڑھنا ختم کرتا ہے. He speaks loudly, here endeth, that his voice echoes back in the church and disturbs the silence of the church. وہ اتنا اونچا یہ کہتا ہے here endeth کہ اس کی آواز جو ہے وہ ایکو کرتی ہے چرچ کی بیک پہ، اور اس طرح جو چرچ کی خاموشی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. This word has another meaning too. یہ here endeth کا ایک اور بھی مطلب ہے یہاں پہ، that there is an end to the church going, and the speaker of the poem announce it in a loud voice because it shows poet as an agnostic and secularist.
ہیئر اینڈت کا یہ بھی مطلب ہے کہ چرچ جانا اب اینڈ ہو گیا ہے. اور یہاں پہ جو پوئم کا سپیکر ہے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے ایک اونچی آواز میں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوئٹ جو ہے وہ ایک ڈاؤٹر ہے اور سیکولرسٹ ہے، یعنی اس کو مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مذہب سے دوری کو ظاہر کرتا ہے. I signed the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ لائنس. At the end of his visit, he donates Irish sixpence, which had no value at that time. یعنی وہ ایک معمولی سا آئرش سکس پینس ڈونیٹ کر دیتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس زمانے میں. اینڈ اٹ سیمز یوز لیس ٹو ڈونیٹ دس اماؤنٹ، اور یہ بالکل ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بس فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، اس کا مقصد ڈونیشن نہیں ہے. Then the poet confesses or admits that now there is no need to stay here because it gives no benefit to him. اب آخر میں شاعر اس بات کا کنفیشن کرتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے اس بات کو کہ یہاں پہ اب رہنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جگہ اس کے لیے بینیفیشل نہیں ہے. But the curious thing is that he still visits the church often in order to satisfy himself or deceive himself. لیکن یہاں پہ تعجس والی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی چرچ کا وزٹ کرتا رہتا ہے اکثر اوقات، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. Further in the poem, we see that the poet asks some question from himself about the fate of the churches when they will completely fall down and when people stop visiting the churches completely. آگے پوئم میں شاعر یہ سوال کرتا ہے اپنے آپ سے قسمت کے بارے میں، ان چرچوں کی قسمت کے بارے میں، کہ کب ایسا ایک زمانہ آئے گا جب یہ بالکل ہی ان کا زوال ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں آخر کار چرچ وزٹ کرنا بند کر دیں گے مکمل طور پر. When churches fall completely out of use, what we shall turn into. یہاں ٹیکسچوئل کوٹیشن ہے جی، یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جب چرچوں کا استعمال مکمل طور پر بند ہو جائے گا تو پھر یہ چرچ کس چیز میں بدل جائیں گے، ان کا پھر کیا استعمال ہوگا. This show the interrogative style of the poet furnished upon the poem. انٹیروگیشن ہو رہی ہے، یعنی وہ سوال کا اس کا سوالیہ انداز ہے، وہ سوال کر رہا ہے. Then he gives answer of this question with different suggestions, thus revealing his internal materialistic approach. اور پھر یہاں پھر وہ خود ہی اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے مختلف چیزیں سجیسٹ کرتے ہوئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مٹیریلسٹک ہیں، یعنی دنیا دار آدمی ہیں. He says that some churches would be converted into museums. وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ کچھ چرچ جو ہیں وہ میوزیم میں بدل جائیں گے with some ancient holy manuscript. وہاں پہ ancient holy manuscripts پڑے ہوں گے. اور it would be rented to rain، یا وہ بارش کے حوالے کر دیے جائیں گے، نیچر کے حوالے for free in order to give ease to the people، تاکہ لوگ وہاں پہ پکنک کرنے آ سکیں، گھومنے پھرنے آ سکیں، یعنی سیر و تفریح کرنے آئیں یہاں پہ. And let the rest rent free to rain and sleep. اور باقی چرچز جو ہیں وہ رینٹ کے بغیر بارش کے حوالے کر دیے جائیں گے اور ان غریب لوگوں کے حوالے جو کہ یہاں پر آ کر سویا کریں گے. After this question answer, he asks another question and gives the answer by himself. یہاں پر سوال جواب کر کے پھر وہ ایک اور سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے، یعنی سوال و جواب جاری ہے پوئم کے اس حصے میں. He introduces an era of disbelief and superstition when stray women would visit such places at night. وہ ایک اور زمانہ کا تعارف کراتا ہے یہاں پہ جب لوگوں کا ایمان بالکل ختم ہو جائے گا، ڈس بلیف میں بدل جائے گا، یعنی بے ایمانی اور توہم پرستی جگہ لے لے گی ایمان کی. وہ کہتا ہے کہ وہ عورتیں جو بہک جاتی ہیں وہ اس جگہ پر آئیں گی جو توہم پرستی کا شکار ہیں، وہ راتوں کو چرچ وزٹ کیا کریں گی. Their purpose would be to collect charms for curing cancer. اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ یہاں سے کوئی چیزیں حاصل کر سکیں تاکہ کینسر کو کیور کیا جا سکے. They would bring their children to touch a stone to cure them of a disease. وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گی کہ وہ کسی پتھر کو ہاتھ لگائیں تاکہ ان کی بیماری ختم ہو جائے. The poet visualizes the potentially ruined church as still providing a reason for superstitious people to visit it.
یہاں پر شاعر اس کو امیجن کر رہا ہے کہ ایک چرچ جو کہ بدحالی کا شکار ہے وہ بھی لوگوں کو ایک پرپس پرووائڈ کر رہا ہے، ایک مقصد دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ توہم پرستی پہ بلیف رکھتے ہیں، سپرسٹیشن پہ بلیف کرتے ہیں، کہ وہ چرچ وزٹ کریں۔ اور آفٹر ڈارک ول ڈوبیس ویمن کیم، یعنی جب اندھیرا ہو جائے گا تو جو عورتیں ہیں جو کہ توہم پرستی پہ بلیو رکھتی ہیں، سپرسٹیشیس ہیں، وہ آیا کریں گی ٹو میک دیئر چلڈرن ٹچ اے پرٹیکولر اسٹون، تاکہ وہ بچوں کو ہاتھ لگوا سکیں ایک خاص پتھر کو۔ بٹ دا ٹائم ول کم اکارڈنگ ٹو دا پوئٹ، اب شاعر یہاں پہ کہہ رہا ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا that even these false beliefs and superstitions will vanish from the society and no one will go to church and the churches will be considered out of use۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ تمام توہم پرستی اور یہ جو غلط ان کے ایمان ہیں، غلط بلیفز ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے سوسائٹی سے، پھر کوئی چرچ نہیں جایا کرے گا اور چرچ جو ہے وہ پھر کسی کے استعمال میں نہیں ہوگا۔ So the poet is inquisitive to ask another question here, that who will be the last to visit here؟ شاعر یہاں پہ اپنی حیرانی کا اظہار کر رہا ہے اور تعجز کر رہا ہے کہ کون وہ آخری شخص ہوگا جو یہاں پر وزٹ کرے گا۔ Now there is a shift in the tone of the poet from comical, satirical and ironical to a serious tone۔ اب اس کی ٹون تھوڑی سی بدلے گی شاعر کی یہاں پہ، وہ پہلے بہت مذاق اڑا رہا تھا، طنزیہ ہو رہا تھا اور آئرونیکل بھی ہو رہا تھا، اب اس کی ٹون تھوڑی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ The poet wonders that who will be the last one to visit the church originally for the purpose of worship, not those who come in search for antiques, the researchers, the one who is habitual to visit the church on Christmas as a festival, but the one who really comes for religious purposes۔ شاعر اس بات کو بڑی حیرانی سے سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے کہ کون وہ آخری شخص ہوگا جو واقعتاً اس لیے چرچ کا وزٹ کرے گا کہ وہ عبادت کرنے آیا ہے، نہ کہ وہ کوئی اینٹیکس کی تلاش میں آیا ہے یا ریسرچ کرنے آیا ہے، اور نہ ہی وہ عادت کے طور پہ آیا ہے کہ بھئی کرسمس جب ہوگا یا کوئی فیسٹیول ہوگا تو وہ چرچ وزٹ کرے، بلکہ واقعی کوئی ایسا آخری شخص جو کہ مذہبی اعتبار سے چرچ کو اہمیت دیتے ہوئے وہاں پر عبادت کرنے آئے۔ Finally, to conclude his answers, the poet says that even churches are bored, dusty, unclean or ghostly, people will still come to the churches because of the most important events of one's life are celebrated here۔ یہاں پہ آخر میں وہ اپنے ہی تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے کنکلوژن دیتا ہے۔ یہاں پر شاعر چرچز کو کہتا ہے کہ چرچز بے شک بورنگ ہیں، ڈسٹی ہیں، صاف ستھرے نہیں ہیں یا گوسٹلی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ یہاں پر آتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے، وزٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پر ان کی زندگی کے سب سے زیادہ اہم ایونٹس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں شادی آ جاتی ہے، کسی کی پیدائش آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، میرج اینڈ برتھ اینڈ ڈیتھ اینڈ تھاٹس آف دیز، یہ وہ تمام ایونٹس ہیں جو کوئی چرچ میں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں۔ At the last of the second last stanza of the poem, the poet confesses that though he is skeptic or agnostic, but still standing in the church gives him peace and satisfaction because it is the place of God, not a place to be mocked at۔ آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ اسٹینزا ہے اس نظم کا، اس میں شاعر اس بات کا کنفیشن کرتا ہے، ایڈمٹ کرتا ہے اس بات کو کہ گو کہ وہ ایک اسکیپٹک یعنی ایک ڈاؤٹ فل انسان ہے اور خدا کی ایگزسٹنس پہ اس کا اتنا یقین نہیں ہے، اس کے باوجود وہ چرچ میں اس لیے کھڑا ہے کہ وہ سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان ہے اس کو یہاں پر، بیکاز اٹ از اے پلیس، اور یہ وہ جگہ ہے
جو کہ خدا کی جگہ ہے اور ایسی جگہ نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جا سکے. Now it is again ironical کہ وہ پوری پوئم میں اس کا مذاق اڑاتا رہا ہے چرچ کا اور اس کے جو وزٹرز آتے ہیں ان کا، اور آخر میں آ کے اس کی ٹون سنجیدہ ہو گئی ہے اور اس نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ یہ کوئی مذاق اڑانے کی جگہ نہیں ہے. It pleases me to stand in silence here. A serious house on serious earth it is. کہتا ہے یہ مجھے خوشی دیتا ہے کہ میں یہاں پر خاموشی سے کھڑا ہوا ہوں، یعنی اس کو یہاں پر سکون محسوس ہو رہا ہے. یہ ایک سنجیدہ گھر ہے، ایک سنجیدہ ارتھ کے اوپر، یعنی ارتھ کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سنجیدہ گھر ہے ہمارا، یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے. In the last stanza of the poem, the poet concludes that church-going will never end and find its resolution when he says that the bond between God and people can never be broken. شاعر آخر میں آخری سٹینزا میں یہ کنکلوژن دیتا ہے کہ چرچ گوئنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ اپنی اس ریزولوشن کو تلاش کر لیتا ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں یا لوگوں کے بیچ میں یہ جو تعلق ہے، یہ جو بانڈ ہے، وہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. The environment empowers us to find the philosophy of life, if not from the church then from the churchyard, and you find that your final destination lies here beneath the soil. یہ جو چرچ کا انوائرمنٹ ہے یہ ہمیں امپاور کرے گا کہ ہم زندگی کی فلاسفی کو سمجھ سکیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ہم اویئرنیس چرچ سے ہی حاصل کریں، بلکہ چرچ یارڈ میں جو مرے ہوئے لوگ دفن ہیں ان سے بھی ہم یہ وزڈم حاصل کر سکتے ہیں. اور اپنی جو ہماری آخری منزل ہے جو کہ زمین کے نیچے ہے، یعنی قبر ہی ہماری آخری منزل ہے، تو اس سے ہم بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں. This ambience promotes a serious thought in the readers. یہ جو آخر میں اس نے شاعر نے سب کچھ بیان کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے، یہ ریڈرز کے ذہن پر ایک بہت سیریس امپیکٹ قائم کرتا ہے اور ریڈرز کو سیریسلی سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. The church will perform its duties even in the future and give wisdom to the people to change their fate and destiny. چرچ جو ہے اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتا رہے گا مستقبل میں بھی، اور لوگوں کو عقل دے گا، شعور دے گا کہ وہ اپنی قسمت کو بدل سکیں اور اپنی منزل تک پہنچ سکیں. At last, the poet reasserts his faith on religion because he has come to know that religion guides us in our lives and show us the way which is good for the human beings. آخرکار شاعر اپنے جو ایمان ہے اس کو تازہ کرتا ہے اور ریلیجن پہ بلیو کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ اب اس کو اس بات کا شعور حاصل ہو گیا ہے کہ مذہب ہی ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہمیں دکھاتا ہے کہ کون سی راہ ہے جو ہمارے لیے اچھی ہے انسانوں کے لیے، اور جو ہمیں ہماری صحیح ڈیسٹینیشن دے گی، یعنی صحیح منزل تک پہنچائے گی. Okay students, till then this is your host Samia Omar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also comment below if you have any queries or questions regarding this critical appreciation of church going. I'll be really glad to answer you all. Take care and Allah Hafiz.